पुरस्कार मुकम्मल कहानी। एक रात मैं अपने कमरे में पेंटिंग कर रही थी। कोई 1:30 बजे का वक्त था और हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। सब घर वाले अपने अपने कमरों में सो रहे थे और मैं अपने कमरे में अकेली थी। मेरा कमरा बाकी कमरों से ज़रा हट कर था। उसकी खिड़की बाहर लॉन की तरफ खुलती थी और उस रूम में और कोई कमरा नहीं था। कमरे के डोर के सामने और साइड पे सहन था, इसलिए बाकी घर वालों के रूम्स तक मेरी आवाज़ पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो यूं कि पेंटिंग करते करते मेरी नज़र खिड़की से बाहर लॉन में पड़ी तो क्या देखती हूँ कि सफ़ेद रंग की चमकते और उछलते लिबास में खड़ा एक वजूद मेरी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देख रहा है। मैं एकदम से खौफजदा हो गई और पेंटिंग ब्रश फेंक कर फौरन से खिड़की की तरफ भागी। झट से खिड़की बंद की और खिड़की के साथ कमर लगाकर खड़ी हो गई। मेरा सांस फूल गया और जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। फिर मैंने जल्दी से गिलास में पानी डाल के पिया और बाकी बचा हुआ पानी का गिलास बेड की साइड टेबल पर रखा। गिलास धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर टूट गया और उसमें मौजूद पानी ने खून की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने मुड़कर देखा तो बेख्तियार मेरी चीख निकल गई और मैं अपने रूम के डोर को खोलकर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने डोर का लॉक खोलने की कोशिश की, मेरे हाथ पे एक जोर की स्टिक बजी, जैसे कोई मुझे लॉक खोलने न देना चाहता हो। मैंने एक बार दोबारा कोशिश की तो फिर वही स्टिक का वार हुआ। मैं जल्दी से वापस मुड़ी और अपना मोबाइल उठा के अपनी मम्मा, पापा, बहन, भाई, कज़न सबको कॉल की, लेकिन सबका नंबर बंद आ रहा था। मैं और भी घबरा गई और बुखला गई कि एक साथ सबके नंबर कैसे बंद हो सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंका। जब खिड़की की तरफ देखा तो एक चलता हुआ साया नजर आया। मैं बामुश्किल सांस लेते हुए बंद खिड़की के पर्दा करने के लिए आगे बढ़ी तो खिड़की को किसी ने धीरे से खटखटाया। मैं डर के बाद एक बार फिर चीखने लगी तो मेरी चीख जैसे गले में ही अटक गई। पर्दा आगे करने के बाद मैं भागकर कमरे के कोने में सिमट कर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज तेज हो रही थी और मेरा जिस्म मारे खौफ के थर थर कांप रहा था। मैं मसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी, लेकिन अल्फाज की अदायगी बहुत मुश्किल से हो रही थी। कभी मेरी ज़ुबान मेरे होंठों के नीचे आ जाती और कभी दांत एक दूसरे से टकरा जाते खौफ से। मैं कमरे के कोने में बेहिस्सो हरकत बैठी कांप रही थी कि अचानक कमरे का डोर नॉक हुआ और साथ ही मेरी मम्मा की आवाज़ आई, इरम बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। पहले तो मेरे जहन में आया कि रात के इस वक्त मम्मा क्यों मेरे कमरे में आएंगी। आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन खौफ का इस कदर गलबा था कि मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही मैंने लॉक खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और काले कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने थूक निगलते हुए कांपती आवाज़ में उससे पूछा, आप कौन? वो कुछ न बोली और अंदर आकर बेड पर नीम दराज हो गई। मैं उसे नज़रअंदाज करके दरवाजे से बाहर जाने के लिए तेजी से मुड़ी तो दरवाज़ा जोरदार आवाज से बंद हो गया और मेरे खोलने पर भी ना खुला। मारे खौफ के मैं लड़खड़ाते कदमों से 3-4-5 इंच ही चल सकी और फर्श पर गिर गई। मेरे वजूद का एक एक हिस्सा कट चुका था और कभी इस कदर ढीला हो जाता कि जैसे मुझ में हड्डियों की जगह सिर्फ गोश्त ही गोश्त हो। मेरे कमरे में लैंप की रोशनी थी और मुझे हमेशा ऑन ऑफ होने लगी।
لیمپ کی روشنی آن آف ہونے لگی اور بیڈ پر لیٹی اس عورت کے کپڑوں کا رنگ بدل کر کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی زرد ہو جاتا، کبھی نیلا، کبھی سفید۔ وہ سارا منظر دیکھ کر میری ہچکی بند گئی اور میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر زور زور سے رگڑنے لگی کہ کاش یہ خواب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں کافی حد تک اس منظر کی عادی ہو چکی تھی اور میرے خوف میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس پر اصرار مخلوق نے فی الحال مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں سے لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے اپنے دایاں ہاتھ قالین پر رکھا۔ یوں ہی میں نے ہاتھ اٹھایا وہ خون میں تر ہو گیا، جبکہ قالین پر کوئی خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھٹتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر اس عورت کی طرف دوڑائی جو اب تک بیڈ پر نیم دراز پڑی تھی تو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اس سے اپنی نظر ہٹا کر دوبارہ ہاتھ کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے خون غائب تھا۔ اسی دوران مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم میں ہلنے کی سخت نہیں تھی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں بھی بھاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھنے لگی جو ابھی میں نے شروع ہی کی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت کا چہرہ میری پینٹنگ پہ چھپ چکا تھا، جیسے میں نے اس کی پینٹنگ بنائی ہو، اور اس کے ساتھ بہت اسٹائلش فونٹ میں لکھا تھا، ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میں نے وہ پینٹنگ وہی پھینکی اور کھڑے ہو کے ڈور کی طرف جانا چاہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کمرے سے کسی بھی طرح سے نکل جاؤں اور اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کھڑی تو ہو گئی تھی لیکن میرے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے قالین کے ساتھ چپک ہی گئے ہوں۔ میں ساتھ ہی پڑی چیئر کا سہارا لے کر اپنے قدموں کو اٹھانے کے لیے زور لگانے لگی، جیسے کوئی چپکی ہوئی چیز کو اکھاڑا جاتا ہے، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ میں بے سود ہو کر قالین پر لیٹ گئی اور اللہ کا ورد کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند لی تھی، لیکن آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے وہ عورت تصور میں مسلسل نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور بلند آواز میں اللہ پڑھنے لگی کہ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک گول شکل کی نیلی روشنی ظاہر ہوئی، ایسے جیسے کوئی ٹارچ کی روشنی ہو، لیکن اس روشنی میں 2 لوگوں کے چلنے کا سایہ نظر آیا اور بہت ہلکی آواز میں کہوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس منظر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہی روشنی میرے ہاتھوں پر بھی پڑنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا تو پھر وہ روشنی دیوار پر نظر آنے لگی اور ساتھ میں کہوں کی دھیمی سی مسلسل آواز بھی۔ اب مجھے اس آواز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میں قالین پر بے حس اور حرکت لیٹی رہی۔ اسی اثنا میں میرے موبائل پر میسیج کی ٹون بجی اور ساتھ میں کال بھی۔ میں نے ٹوٹتے جسم کے ساتھ دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اور بیڈ سے موبائل اٹھایا۔ وہ میری بہن کی کال اور میسیج تھا جو وہ اکثر مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے کیا کرتی تھی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسیج لکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور چابی سے دروازہ کھولنا۔
جیسے ہی میسیج سینڈ کرنے لگی وہ میسیج خود بخود مٹ گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے ابھی دماغ پھٹ کر ہزار ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور مختصر میسیج ٹائپ کیا، کم ان مائی روم۔ پھر سے میسیج سینڈ کرنے سے پہلے وہ ریز ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ میں بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی اور اب جسم میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے تک جا سکوں۔ ذہنی خوف میں کافی کمی ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر میرا حال بہت برا تھا، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ جسم پر طاری ہو، اور مجھے بھوک بھی اتنی لگ گئی کہ جیسے ہفتے سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ لیکن اب میں پانی نہیں پینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پانی خون بن کے زمین پر گرا تھا، جس کی وجہ جگ میں پڑے باقی پانی کو پینے کو مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4:17 ہو چکے تھے۔ پھر میں نے 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو گھر کے باہر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھے اس کو دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا یا تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 6 فٹ لمبے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس وجود ایک جگہ گھوم رہے تھے۔ ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک جھپکتے ان کو دیکھتی رہی اور میرے اندر 1% بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہیں دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ میں فجر کی اذان کی آواز مجھے سنائی دی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہرے نقش چھوڑ چکا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ان سب نے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، نہ ہی ڈرایا۔ ہاں، میں خود ضرور ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسے واقعات سے ڈر جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اگلا ایک ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی، کہانی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔